अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, दूसरी तरफ इमाम अली मुकाम को कूफा वालों के सैकड़ों खतूत मिले, जिनकी वजह से इमाम अली मुकाम ने कूफा जाने का फ़ैसला किया। जब आपने ये फ़ैसला फरमाया तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अली के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मेरे भाई, मैं सब्र करना चाहता हूँ मगर सब्र नहीं आता। मुझे आपके इस इक़दाम से आपकी और आपके अहले बैत की हलाकत का शदीद ख़तरा है। अहले इराक़ बेवफ़ा लोग हैं, आप उनके पास ना जाइए और शहर मक्का में ही रहें, और अगर आपको यहाँ से जाना ही है तो आप यमन चले जाएं कि वहाँ बहुत से महफूज किले और पहाड़ियाँ हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए इब्ने अब्बास, मैं जानता हूँ कि आप नहायत ही मुशफ़िक़ हैं, मगर मैं अब अज़म कर चुका हूँ और इसको फसख़ करने के लिए तबीयत आमादा नहीं होती। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरे भाई, अगर आप जाना चाहते ही हैं तो खुदा के लिए अपनी औरतों और बच्चों को साथ ना ले जाइए। मुझे खौफ है कि कहीं आप इसी तरह अपनी औरतों और बच्चों के सामने कत्ल किए जाएं, जिस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कत्ल किए गए हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने नज़दीक एक दीनी ज़रूरत समझकर खुदा के लिए अज़म कर चुके थे। मशवरा देने वालों ने इनको ख़तरात से आगाह किया, मगर मकसद की अहमियत ने इनको ख़तरात का मुकाबला करने के लिए मजबूर कर दिया, और ज़िलहज 60 की तीसरी या 8वीं तारीख को आप मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए। इस वक्त यजीद की तरफ से मक्का का हाकिम उमर बिन अल आस था। इसको इनकी रवानगी की खबर मिली तो चंद आदमी रास्ते पर इनको रोकने के लिए भेजे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वापसी से इनकार फरमाया और आगे बढ़ गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी चल रहे थे कि दोपहर के वक्त दूर से कुछ चीज़ें हरकत करती हुई नज़र आईं। गौर करने पर मालूम हुआ कि घोड़े सवार फ़ौज है। ये देखकर इमाम अली मुकाम और उनके साथियों ने एक पहाड़ी के करीब पहुंचकर मुहाज़े जंग बनाया। ये हज़रात मुहाज़ की तैयारी में मसरूफ़ ही थे कि 1000 घोड़े सवार फ़ौज हुर बिन यजीद की क़यादत में मुकाबले पर आ गई और उनके मुकाबले पर आकर पड़ाव डाल दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने असहाब से फरमाया कि सब लोग खूब पानी पीकर और घोड़ों को पिलाकर सैराब हो जाओ, और वो लश्कर आकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में ठहर गया, यहाँ तक कि ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने मौज़िन को अज़ान देने का हुक्म दिया और सब नमाज के लिए जमा हो गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुर बिन यजीद से खिताब करके फरमाया कि तुम अपने लश्कर के साथ अलहदा नमाज पढ़ोगे या हमारे साथ? हुर ने कहा कि नहीं, आप ही नमाज पढ़ाएं, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई और फिर अपनी जगह तशरीफ़ ले गए। हुर बिन यजीद अपनी जगह चले गए। इसके बाद नमाज असर का वक्त आया तो फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज़ पढ़ाई और सब शरीके जमात हुए। उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथियों में से ज़हीर बिन अल-कैन ने अर्ज़ किया कि आप देख रहे हैं कि हर आने वाली घड़ी मुश्किलात में इजाफ़ा कर रही है और हमारे लिए मौजूदा लश्कर से जंग करना आसान है बनिस्बत इसके कि जो इसके बाद आएगा। इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि मैं कताल में पहल नहीं करना चाहता। ज़हीर बिन अल-कैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि आप जंग की इब्तिदा ना करें, बल्कि हमें उस बस्ती में ले जाएं जो हिफाजत की जगह है और दरिया से फ़िरात के किनारे पर है। इस पर अगर ये लोग हमें वहाँ जाने से रोकें तो हम जंग करें। आपने पूछा कि ये कौन सी बस्ती है? कहा गया कि अकर है। आपने फरमाया कि मैं अकर से खुदा की पनाह मांगता हूँ। अकर के लफ्ज़ी मायने हलाकत के हैं। चलते चलते ये काफ़िला एक मुकाम पर पहुँचा जहाँ पर घोड़ा जाकर रुक गया। इमाम अली मुकाम ने कोशिश की कि घोड़ा आगे चले, मगर घोड़े ने अपने कदम नहीं बढ़ाए। इमाम अली मुकाम ने पूछा कि ये कौन सा मुकाम है? जवाब मिला कि ये करबला है। इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि यही हमारी मंजिल है, यहाँ पर खैमे लगाए जाएं। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उमर बिन साद के पास पैगाम भेजा कि आज रात को हमारी मुलाकात अपने अपने लश्कर के साथ हो जानी चाहिए
تاکہ ہم سب گفتگو کر لیں۔ عمر بن سعد اس پیام کے مطابق رات کو ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو۔ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں سے انکار کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دیا جائے۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ شمر ذی الجوشن اس محاذ پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ گئی اور آنکھ بند ہو گئی، اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ آپ کی بہن یہ سن کر رو پڑیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت جنگ کا اعلان سنایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت حسین کو اطلاع دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات جنگ ملتوی کر دو، تاکہ میں آج کی رات وصیت اور نماز و دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان، آنکھ اور دل دیے، جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور آپ نے ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا، میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفاشار اور نیک نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ سب اس رات کی تاریکی میں چلے جائیں اور جہاں پناہ ملے لے لیں، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف توجہ نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے ایک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، میرے لیے وہی کافی ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بڑوں اور بڑوں بزرگوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد قربان کر دیں گے۔ جب تک ہمارے دم میں دم ہے آپ کے سامنے جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دیں گے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا، نہ سینہ کوبی وغیرہ کرنا، آواز سے رونے اور چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر آپ باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا استغفار میں مشغول رہے۔
ویورز، یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ جمعہ کا دن تھا۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعے کی صبح حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام رفقا اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق و شوق کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرأت و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فارغ ہو کے خیمے میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم کا آفتاب قریب طلوع تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھی اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے، ایک قطرہ پانی کا میسر نہیں، ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک اور پیاس سے جس قدر کمزوری کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقے کی بھی نوبت آئی ہو۔ اس کے اوپر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں۔ ان غریبوں بے وطنوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج کا تازہ دم لشکر صفے باندھے جنگ کے لیے موجود تھا۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف فرما گئے اور ایک خطبہ فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ناحق خون حرام اور غضب الہی کا موجب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ کوئی آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے پیچھے ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، اور پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگاہ رسالت میں کس کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا بیٹا ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے 70,000 حوروں کو اپنی سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں۔ میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، کیا تم ان سے بے خبر ہو؟ ویورز، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری کوئی تدبیر رہ نہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوراً اور ناچار مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ اس کے بعد میدان جنگ میں جنگ شروع ہوئی اور سعادت مند جانثار داد جانثاری دیتے اور جانیں فدا کرتے رہے۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا، انہوں نے خاندان اہل بیت پر اپنی جانیں فدا کر کے سعادت حاصل کی۔ فرزندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے یہ اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا اور ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ مقابلے کے لیے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ قہر الہی آ رہا ہے۔ اہل بیت کے نونہالوں اور ناز کے پالوں نے میدان کربلا میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جانیں فدا کیں اور تیروں کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا، گردنیں کٹوائیں، خون بہائے، جانیں دیں، مگر کلمہ ناحق زبان پر نہ آنے دیا۔ آہستہ آہستہ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔
اب حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، میدان جنگ کی اجازت چاہتے ہیں۔ منت سماجت ہو رہی ہے، عجیب وقت ہے۔ چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے جس کی کوئی ہٹ، کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی۔ جس نازنین کو کبھی مہربان باپ نے انکاری جواب نہ دیا تھا، آج اس کی یہ تمنا، یہ التجا دل و جگر پر کیا اثر کرتی ہوگی۔ اجازت بھی دیں تو کس بات کی؟ گردن کٹوانے کی اور خون بہانے کی؟ نہ دیں تو پھر کیا ہو؟ مگر اس آرزومند شہادت کا اصرار اس حد تک تھا کہ شوق شہادت نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ چاروں ناچار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دینا ہی پڑی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ خود ان کے بدن پر لگایا اور انہیں میدان جنگ میں رخصت کیا۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں پہنچے اور نعرہ مارا، فرمایا کہ اے ظالموں، اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، اور پھر زور بازوئے علی دیکھو اور میرے مقابل آؤ۔ مگر کس میں اتنی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا؟ کسی کے دل میں اتنی تاب نہیں تھی کہ آپ کا ملاحظہ کرتا۔ دشمن میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی کی اتنی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف بڑھے، ایک ہی وار میں کئی دیو پیکر گرا دیے۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے اہل بیت کے اس پھول کو پیاس کا غلبہ ہوا۔ بھاگ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابا جان، پیاس کا بہت غلبہ ہے۔ غلبے کی کیا انتہا، 3 دن سے پانی بند ہے، تیز دھوپ ہے اور اس پر ایسی دوڑ دھوپ، گرم ریگستان، لوہے کے ہتھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں وہ سورج کی گرمی سے گرم ہو رہے ہیں۔ اس وقت گلا تر کرنے کے لیے چند قطرے پانی مل جائیں تو کیا ہو۔ شفیق باپ نے جانباز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو اس کو دیتے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھی تو شہزادے کو کچھ تسکین ہوئی۔ اس کے بعد دوبارہ میدان کا رخ کیا تو اور پھر فرمایا کہ کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ لیکن پھر بھی جماعت میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا۔ اس کے بعد شہزادہ آگے بڑھا تو صفوں کی صفیں درہم برہم کر ڈالیں۔ اس حملے میں شہزادے کے ہاتھوں سے کتنے بد نصیب ہلاک ہوئے، کتنے پیچھے ہٹے۔ آپ پر پیاس کی پھر شدت ہوئی، پھر گھوڑا دوڑایا اور اپنے باپ عالی قدر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بابا، پیاس کی بہت شدت ہے۔ اس مرتبہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، حوض کوثر سے سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جام ملے گا جس کی لذت بھی تصور میں نہیں آ سکتی اور نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خوشی ہوئی اور پھر میدان کی طرف لوٹ گئے۔ لشکر دشمن پر پھر حملہ کرنے لگے۔ اس مرتبہ لشکر نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی حملہ فرماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو کر خاک و خون میں لوٹتے رہے۔ لیکن چاروں طرف سے نیزوں کے زخموں نے نازک بدن کو چکنا چور کر دیا تھا اور فاطمی شہ سوار پر تیر و تلوار کا می برس رہا تھا۔ اسی حالت میں آپ زین کی پشت سے زمین پر آئے اور سر خاک کربلا پر رکھا۔ اس وقت آپ نے آواز دی کہ اے بزرگ بابا، مجھ کو لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور جانباز نونہال کو خیمے میں لائے، ان کا سر گود میں لیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا، اے ابا جان، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنتی حوریں شربت کی جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی کمسن ہیں، شیر خوار ہیں، پیاس سے بے تاب ہیں، شدت پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس چھوٹے بچے کی ننھی خشک زبان باہر آتی ہے، بے چینی سے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور پیچ کھا کھا کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو اپنی سوکھی زبان دکھاتے ہیں۔ نادان بچہ کیا جانتا ہے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے۔ ماں کا دل اس بے چینی سے پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ جانتا تھا کہ ہر چیز یہ لا کر دیا کرتے تھے، میری اس بے کسی کے وقت بھی پانی دیں گے۔ چھوٹے بچے کی بے تابی دیکھی نہ گئی۔ والدہ نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اس ننھی سی جان کی بے تابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے جائیے اور اس کا حال ظالموں کو دکھائیے، اس پر تو رحم آئے گا، اس کو تو چند قطرے دے دیں گے، یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے نہ میدان کے لائق ہے، اس سے کیا دشمنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے نور نظر کو سینے سے لگا کر دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ اپنا تمام کنبہ تو تمہاری بے رحمی اور ظلم کی نظر کر چکا ہوں۔ یہ شیر خوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے تابی دیکھو، اور اس کو ہلک تر کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی دو۔ ظالموں کو اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور ان کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت نے جو تیر مارا تو حضرت علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھ گیا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر کھینچا، بچے نے تڑپ کر جان دی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کو خیمے میں لائے۔ اس کی والدہ نے پہلی نظر میں دیکھا کہ بچہ کوئی حرکت نہیں کر رہا، سکون کا عالم ہے، نہ وہ بے چینی ہے نہ بے قراری ہے۔ گمان ہوا کہ انہوں نے پانی دے دیا ہوگا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ بھی ساقی کوثر کے جام رحم و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چھوٹی سی قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، جو کہ سخت بیمار ہیں اور اب میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہ رہے ہیں، لیکن امام علی مقام نے انہیں اجازت نہیں دی اور ان پر چند ذمہ داریاں عائد کیں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں بڑھے اور دشمن کا بڑی دلیری سے مقابلہ کیا۔ شمر 10 آدمیوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف بڑھتے دشمن بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہوں، اور پھر بھی اس قدر ہمت اور قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ جس طرف رخ کرتے ہیں مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے، تو اس نے آواز دی کہ سب ایک بار حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے ایک بار حملہ کیا۔ ایک تیر نواسہ رسول کی پیشانی پر لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔